हेपेटाइटिस दुनिया में अमवात की 8वीं बड़ी वजह है और दुनिया भर में 257 मिलियन लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2015 से 2030 तक 20 मिलियन लोगों की मौत हेपेटाइटिस से वाक़ होगी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हैं। हेपेटाइटिस क्या है और इसका कुरान थेरेपी से या तिब्ब नबवी से इलाज क्या हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस, एक तो ये कि इसका थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं ये होता कैसे है और फिर हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। दर हकीकत हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिज़ीज़ है, लेकिन हकीकत में हेपेटाइटिस वायरस से भी होता है और हेपेटाइटिस का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो इसे वर्म जिगर कहा जाता है। गोया कि ऐसा मर्ज़ जो कि जिगर को मुतासिर करे, ऐसी इलामत जो जिगर को मुतासिर करे। अब इसकी कई वजूहात अलग अलग अब इसकी कई वजूहात हैं। कई वायरसेस की वजह से अटैक आता है, उसे हेपेटाइटिस ए बी कहा जाता है। बी वायरस से आता है तो बी कहा जाता है। सी वायरस से आता है सी कहा जाता है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी वर्म जिगर होने लगता है और जिगर के मर्ज़ जो है वो डेवलप होने लगते हैं। इसी तरह से अल्कोहल के इस्तेमाल से भी जिगर के ऊपर वर्म आता है और जिगर जो है वो मुतासिर होता है। शराब के इस्तेमाल से जो है वो होता है। इस तरह दीगर और कई ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना के ऊपर एक कैफियत, जब इंसान किसी भी वजह से खौफ की कैफियत में रहने लगे तो उस वजह से भी जिगर मुतासिर होने लगता है। ये एक, जब हम ये देखते हैं कि हमारे वो अहबाब जो किसी टेंशन एंग्जाइटी में हैं और उन्हें हर वक्त ये कैफियत हो कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला, जब ये कैफियत हो, ये एक फियर की कैफियत है और इस कैफियत का असर भी इंसान के जिगर के ऊपर जाता है। सही। वो जो होता है कि स्टमक में कुछ होने वाला है, वो असल में जिगर के फंक्शन का कुछ एबनॉर्मल होने की वजह से उसकी सिम्टम्स डाइजेशन पे जा रही होती हैं और वो फील होता है कि ये कैफियत आ रही है। तो इसके इलाज के लिए जब वायरसेस की वजह से हो, वायरसेस का अटैक ज़्यादा हो, तो इसमें अगर तो जिगर डिस्टर्ब हो चुका है और वायरस की वजह से पेशेंट जो है वो उसका वायरस एक्टिव हो चुका है, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी एक्टिव एंटीजन है, या हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो एक्टिव हो चुका है और उसने अपनी सिम्टम्स डेवलप करना शुरू कर दिए हैं। उसकी सिम्टम्स में भूख ना लगना इब्तिदा में होता है, चेहरे की रंगत स्याह होने लगती है, इसीलिए काला यरकान के नाम से ये मशहूर हो गया है। सही। उसमें इंसान का कलर ज़रा पेल होने लगता है, स्याही माइल होने लगता है, भूख बंद हो जाती है। इब्तिदा में रात को टांगों में बेचैनी होना, दर्द होना, लेटते वक्त में टांगों में दर्द रहना, ये इसकी एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी सिम्टम्स है। फिर रफ्ता रफ्ता बुखार रहने लगा, फिर जिगर का साइज़ बढ़ने लगा। ये सिम्टम्स जब होती हैं और ये एक इंडिकेशन है कि वायरस जो है वो एक्टिव है। सही। इन सिम्टम्स के ऊपर सूरह ताहा एक मरतबा तिलावत करेंगे और दम करके पानी पिएंगे। अच्छा, ये किसी भी वक्त में कर सकते हैं और इसे 41 डेज़ तक करेंगे। अच्छा, अब जब अगर आपने अपना PCR करवा लिया और आपको पता चला कि उसमें डायरेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव है, सिम्टम्स आ गई, तो सिम्टम्स में रिपोर्ट्स में कहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उसमें नॉर्मली ALT जिसे SGOT कहा जाता है और SGPT कहा जाता है, ये दो रीडिंग्स आप LFT टेस्ट करवाएंगे, उसमें ये दो रीडिंग्स ज़्यादा हों तो ये भी इंडिकेशन है कि आपका लिवर फंक्शन ठीक नहीं है। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप सूरह ताहा एक मरतबा तिलावत करेंगे और दम करके पानी पिएंगे। अगर आपका ALT ज़्यादा है और आपका एहतियात करने से खुराक से भी कम नहीं हो रहा, तो उस सूरत में अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिल जाए जैसा कि ज़्यादा फास्ट मेडिसिन से मिलता है, तो आप सूरह बय्यना 3 मरतबा तिलावत करें। अच्छा, और ये कब तक? सूरह बय्यना 3 मरतबा तिलावत करने की एक तरतीब तो ये कि पूरे दिन के अंदर 11 मरतबा तिलावत करें और दुआ मांग लें, दम करके पानी पी लें, और या फिर हर खाना खाने से पहले 3 मरतबा सूरह बय्यना पढ़ लें। इससे इमीडिएटली टोटल 11 का काउंट आपने पूरा करना है। टोटल 11 का काउंट एक ही नशिस्त के अंदर ALT डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हम इसके ऊपर थाउजेंड्स टेस्ट जो है वो लोगों के करवा चुके हैं और हम ALT जो है वो कर चुके हैं। इवन देन के बाद दूसरी ऐसी मेडिसिन जो कि स्पेसिफिक लीवर के लिए यूज़ होती हैं, वो मेडिसिन एक पर्सन यूज़ कर रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ सूरह बय्यना पढ़ रहा है। तो हमने ये देखा है कि सूरह बय्यना वाला पेशेंट पहले LFT करवाए, उसके बाद ये सूरह पढ़े, उसके बाद जाके दोबारा LFT करवाए। दोनों में वाज़ेह फ़र्क आएगा। दोनों में वाज़ेह फ़र्क आएगा। इवन दिन के बाद का मेडिसिन जो 1 हफ़्ता ले जाती है, 10 दिन ले जाती है। हाँ। और बिलीरुबिन अगर किसी का ज़्यादा हो रहा हो तो ये बिलीरुबिन अमूमन जो है वो हेपेटाइटिस के उन पेशेंट्स में जो क्रॉनिक हो चुके होते हैं या कुछ पेचीदा हो चुके होते हैं, उनमें फिर पीला यरकान जिसे पीलिया कहा जाता है उसकी सिम्टम्स भी आती हैं
اور بلیروبین بھی زیادہ ہو اور ALT بھی زیادہ ہو، دونوں میں سورہ بینہ کی تلاوت یہ ریمارکیبل رزلٹ دیتی ہے۔ صحیح۔ اگر جیسے نیو بورن بیبیز کو عموماً جانڈس ہو جاتا ہے اور بعض کا دوسری ڈزیز کی وجہ سے، آج کل کا جیسا موسم ہے، اس موسم میں گرمی کی وجہ سے، گرم خوراک کے کھانے کی وجہ سے پیلیاں ہونے کے خطرات ہوتے ہیں یا ہونے لگتا ہے، پانی کم پیا جاتا ہے اس سے بھی پیلیاں ہونے لگتا ہے، تو اس میں سورہ بینہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے محبوب صاحب۔ یس سر، ہم 4 بھائیوں کو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے، اس کے لیے چاروں بھائیوں کو؟ اچھا، ہیپیٹائٹس کا ایشو ہے چاروں بھائیوں؟ جی۔ کیریئر ہیں؟ جی جی سر۔ کیریئر ہیں یا کیریئر ہے ایکٹیو ہے یا کوئی ایکٹیو سمٹمز ہیں؟ نہیں ایکٹیو نہیں ہے، بس نوٹڈ ہے۔ نوٹڈ ہے؟ جی نوٹ۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیشنٹ جو کہ جن کو ہیپیٹائٹس جو کیریئر ہیں، یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو وائرس تو اٹیک کر چکا ہوتا ہے لیکن لیور ان کا ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور بعض کا یہ کیریئر فارم میں کئی عرصے تک بعض کا یہ رہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ان کا جو رول پلے ہوتا ہے وہ خاموش قاتل والا ہوتا ہے۔ مطلب جنہوں نے تو چیک کروایا اور ڈیٹیکٹ ہو گیا، انہیں تو پتہ چل گیا کہ وہ کیریئر ہیں، بالکل ان کی سمٹمز نہیں ہیں، لیکن جن کو نہیں پتا اور وہ کیریئر ہیں تو بیسیکلی وہ شفٹ ہو رہا ہوتا آگے، چونکہ اس طرح سے انسان اپنی نارمل زندگی کے اندر احتیاط نہیں کر رہا ہوتا اور لائف اس کی چلتی جا رہی ہوتی ہے، وہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے، ان کو کیا کرنا ان کو بہرحال خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے پیشنٹ جن کو ہیپیٹائٹس وائرس ہے اور وہ کیریئر ہیں، ان کے لیے سورہ کہف 1 مرتبہ تلاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پئیں گے۔ یہ 2 سے 4 مہینے وقت لے لیتا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جو آپ نے تینوں چیزیں بتائیں ہمیں، سورہ طٰہٰ، سورہ بینہ اور یہ سورہ کہف، یہ تمام قسم کے وائرسز کے لیے؟ جی بالکل، تمام قسم کے وائرسز کے لیے، جو A B اور C اور سورہ ہاں جن پیشنٹس کو جن کو تو سمپل جانڈس ہو تو اسے سورہ بینہ پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو ہیپیٹائٹس کی وجہ سے جانڈس ہے یا ALT زیادہ ہے تو وہ یہ کریں گے۔ کرونک ڈیزیز کے اندر جہاں ہیپیٹائٹس کی وجہ سے کچھ دوسری سمٹمز پیدا ہو گئی ہیں، مثلا ابتدا میں تو جگر کا سائز بڑھنے لگتا ہے، لیور فیٹی ہونے لگتا ہے، اور لیور فیٹی بعض کا ان کو بھی ہوتا ہے جو ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی سورہ طٰہٰ سے انہیں بہت فائدہ ہوگا، ان کا فیٹی لیور جو ہے وہ کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ لیکن لیور ہیپیٹائٹس کی وجہ سے جن کو لیور سیروسز ہونے لگے، جن کا لیور شرنک ہونے لگے اور پیٹ میں جو ہے وہ اسائٹیز ہونے لگے، تو اس کے علاج کے لیے جو سنہ مبارکہ سے علاج ملتا ہے وہ ملتا ہے اونٹنی کا دودھ۔ اچھا، اونٹنی کے دودھ کے پینے سے جو ہے یہ پیٹ کے اسائٹیز ختم ہوتے ہیں اور لیور سیروسز پہ اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اچھا، یہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ کس اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ اونٹ کی ایک پسندیدہ جڑی بوٹی خوراک ہے جو کہ یہ صحراؤں کے اندر اسے دستیاب ہوتی ہے اور وہ اسے چڑھتا ہے اس کے اوپر، وہ ہے اسے کہا جاتا ہے اونٹ کٹارا۔ اس کا اگر آپ انگلش نیم دیکھیں تو یہ ملک تھیسل ہے۔ ملک تھیسل جو ہے لیور کی ٹاپ کی میڈیسن ہے، اور اونٹنی کے دودھ میں اسی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے ان پیشنٹس کو جن میں اسائٹیز ہے اور جن میں ڈراپسی کی سمٹمز آ چکی ہیں، جن کے پیروں پہ سویلنگ آ چکی ہے، ٹانگوں پہ سویلنگ آ چکی ہے، دوسرے معنوں میں پیٹ میں پانی پڑ چکا ہے، ان کے لیے یہ ریمارکیبل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ یہ 1 مرتبہ تلاوت کی جائے تو یہ لیور سیروسز کو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، اور اس کا کوئی اور چیز ثانی نہیں ہے۔ ایک چیز اور وہ بھی سنہ مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہے کاسنی۔ کاسنی کے بیج کسی بھی پنسار سے آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے۔ 2 ٹیبل سپون کاسنی کے بیج 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں ابال لیا جائے، اور یہ پانی کسی بھی نوعیت کا پیشنٹ جو کہ جگر کے کسی بھی عارضہ میں مبتلا ہے یہ پورا دن کے اندر پی لے۔ اچھا، تو یہ لیور کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آج کل کا جو ویدر چل رہا ہے بہت تیز گرمی ہے، اس میں بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے سیزن کے اندر یا ٹائیفائڈ کی ڈیزیزز بڑھ رہی ہوں، بخار پھیل رہا ہو، اس میں بہت افیکٹو ہے۔ لیور کی وجہ سے بخار زیادہ ہو، اس میں بہت افیکٹو ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جن کو ایپیٹائٹ کا ایشو ہے، جن کو بھوک نہیں لگتی اکثر، ان کے لیے بہت آئیڈیل ہے، اور یہ آسانی سے دستیاب ہے، کہیں سے بھی لے کے۔ اور کاسنی کا متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسے دھوئے بغیر استعمال کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے
کہ جب وہ شبنم کا قطرہ جب اس کے اوپر گرتا تو اس میں سے ایک قطرہ جنت کے پانی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ واحد ایک بوٹی ایسی جس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس کو دھوئے بغیر استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ایک ریمارکیبل ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اور ہمیں سنہ مبارکہ میں ملتی ہے. ایک بات میں ان ساری باتوں کے پیش نظر ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کسی بھی ڈاکٹر نے کوئی میڈیسن بنائی یا اس کو ڈیولپ کیا تو اس نے اپنے تجربے کی بنا پہ کیا. بالکل. اب ایک طرف تو کسی ڈاکٹر کا تجربہ ہے, ہم اس تجربے کو غلط نہیں کہتے, ٹھیک ہے, ایک طرف اس کا تجربہ ہے, اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ یہ دوائی یہ کام کرے گی. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حرب کے متعلق, کسی غذا کے متعلق جو ہے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس میں اس کے شفائی اثرات ایسے ہیں. بالکل. اب ہمارے ساتھ کمبختی یہ ہے یا ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اس سنہ مبارکہ کو, اس سنہ کی چیز کو اٹھا کے ہم نے یا تو ہم نالج کے یا اسٹڈی کے لیول پہ جاتے بھی اس نے تجربہ کیا ہے, اس نے اسٹڈی کی, ہم بھی اسٹڈی کر لیں تو ہم پھر تسلی حاصل کر لیں, ورنہ تو ہمیں بغیر اسٹڈی کے تسلی ہونی چاہیے. ہم نے اس درجے میں نہیں رکھا, ہم نے اس کو وہاں سے اتار کے تو اس کو ٹوٹکے کا نام ڈال دیا. 90% لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹوٹکا ہے. بالکل. بے خدارہ اس کو اس زاویے سے نہ سوچیں, آپ اس کو اس زاویے سے سوچیں کہ اس کے اندر جو نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے اس کے اندر علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اس میں بہت سارا وزڈم موجود ہے, بہت سارے فارمولات, بہت سارے کلیات موجود ہیں, ہم نہیں پہنچ رہے. تو ہم سنہ کی غذا کو, سنہ کی بتائی ہوئی کسی حرب کو خدارہ ٹوٹکے میں ڈال کے اس عام ڈاکٹر کے تجربے کی بات سے بھی نیچے نہ لے کے جائیں. بالکل. اس کو ہم اسٹڈی کریں, اس کو اس کے درجے پہ رکھیں. اگر آپ سنہ غذا کو اس وجہ سے استعمال کریں گے کہ میرے نبی کی ریکمینڈڈ غذا ہے تو آپ کو آج کے دور میں 70 شہداء کا ثواب ملے گا, اور جہاں فائدہ ملے گی, اور جہاں دنیا بے بس ہو چکی ہوگی, جہاں دنیا بالکل بے بس ہو چکی ہے, ہم نے رزلٹ لیا. ایون دین کہ ہمارے بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں, ہمارے افراد ایسے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, ان کا ہیپیٹائٹس پازیٹیو ہوتا ہے, کیریئر ہوتے ہیں اور ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا, اس وجہ سے کہ وہ رکے پڑے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایون دین کہ اپنے بہت ساری اماؤنٹ وہ سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے, ایسے لوگوں نے جب ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہم نے انہیں کاسنی ریکمینڈ کی کہ آپ اس کا پانی پیتے رہو. کسی کا 2 مہینے میں وہ پی سی آر تو نیگیٹو تھا پہلے بھی, اور ان کا وہ جو سرفیس اینٹیجن تھا وہ بھی ان کا نیگیٹو ہونے لگا. کسی کا 2 مہینے میں سمٹمز آنے لگی, کسی کی 6 مہینے میں, کسی کی 3 مہینے میں. تو بے تحاشا لوگ ہیں جو اس طرح سے ان کو فائدہ ہوا. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صدیقی ہیں کراچی سے, فرمائیے سر. ہاں کراچی سے. میں نے مختصر بات کرتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. کہ ہمارے ملک میں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف خواتین مرد پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اگر وہ یہ اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ جو ہے تھراپی, قرآن تھراپی کرتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, میں نے سب کچھ لکھ لیا ہے, میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ بھی کریں اور دواؤں کے ساتھ یہ بھی کریں, قرآن تھراپی کریں, لیکن وہ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ کیا کریں؟ کیا کسی یہ بڑا مسئلہ ہے واقعی کے لیے. بالکل. اچھا, ایک تو یہ آپ نے بہت واقعی بڑی اہم بات کی, کیونکہ ہمیں پڑھنا تو چاہیے اور سیکھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے ہم خود سیکھیں, چاہے کوئی بھی عمر ہے آپ کی, آپ خود سیکھنا شروع کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پڑھنے کی, سیکھنے کی نیت کریں. بالکل. اور اب اس وقت آپ کے پاس موبائل میں بے تحاشا ایسے ایپس ملتے ہیں جہاں آپ 1 by 1 ایک آیا کو سن سکتے ہیں. موبائل چلانا بڑا ہر آدمی سیکھ جاتا ہے اور آ جاتا ہے. 1 by 1 ایک آیا کو سیکھنا شروع کریں, سن کے آپ پڑھیں, سیکھیں, اور جب تک آپ کو نہیں ہوتا اس تک کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر کے پانی پلائے. اور اس کے علاوہ آپ خود سے سن بھی سکتے ہیں, آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اگر کسی کی مجبوری ہے تو جی ہاں بالکل اس طرح سے لے سکتا ہے. ہمارے بہت سارے پیشنٹ ایسے جو انکانشیس ہوتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ کوما میں ہوتے ہیں, تو ان کو ہم سناتے ہیں, وہ سننے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. یا NG ٹیوب سے کسی کو خوراک جا رہی ہے تو دم کر کے پانی پلا دیا جاتا ہے. تو بھائی یہ اپنے جگہ فائدہ رکھتا ہے. اس طرح سے وہ پیشنٹ ان چیزوں سے فائدہ لے سکتے ہیں. سورہ بینہ کو اگر سنتے ہیں تو ایک نشست میں 7 دفعہ سنیں. سورہ طٰہٰ کو سننا چاہتے ہیں تو ایک نشست میں, ایک نشست میں پوری سورہ مبارکہ 1 مرتبہ روز سن لیں. سورہ توبہ 1 مرتبہ روز سن لیں. وقت کی قید نہیں ہے, اور سننے کے لیے وضو بے وضو دونوں طرح سے سن سکتے ہیں. اور جو خواتین اپنے عذر میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی تلاوت کو اس کے بعد مکمل کریں گی. اور اگر سننا چاہیں تو سن سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج ہمارے پروگرام میں ہائی لائٹ ہوئی, کہ اگر آپ مطلب کسی چیز کی نیت کرنا ضروری ہے,
اور اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بس اس طرف مائل کیجئے, کوشش کرنا شروع کیجئے, باقی پھر اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے کہ آپ نے اس چیز کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا ہے تو پھر اس کی مدد شامل حال ہوتی, پھر آپ جو ہے اس کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ بڑی بڑی عمر میں آتے ہیں سیکھنے کے لیے. میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے راستے میں بھی ایک کال آئی, اور وہ صاحب جو ہے وہ 80 ایئرز کے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اچھا. تو اب مجھے بار بار بھول جاتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے اسے اپنا ریوائز کروں اور کس طرح سے یاد رکھوں. میری آتے ہوئے 20 منٹ انہی سے بات ہوتی رہی. اب 80 ایئرز کے اندر 80 ایئرز میں, اور وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. ہاں بالکل, لیکن جب آپ اس ایج میں آتے ہیں تو حافظہ مشکل ہو جاتا ہے. یاد کر رہے ہیں, اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آفٹر 60 قرآن مجید کو حفظ کیا. جی ہاں, تو اگر آپ کوشش کریں تو ضرور کوشش کے تو ہو سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.